बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं अपना अंडरस्टैंड कुरान कोर्स का लेसन नंबर 1 अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ, मरहबा कहती हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास लोग इल्म सीखने के लिए आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से वेलकम कहिएगा, खुशामदीद कहिएगा, मरहबा कहिएगा और इल्म सिखाइएगा। तो मैं आप सब लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो खुद कुरान को सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। तो आप इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसानों में से हैं कि आप यहाँ पर इस टाइम कुरान को सीखने के लिए आए हैं, अल्लाह का कलाम सीखने के लिए आए हैं। और ये सब अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल के साथ हुआ है, क्योंकि अल्लाह की मशीयत ना हो, अल्लाह की तौफीक ना हो, अल्लाह का फजल अगर आपके ऊपर ना होता तो आज आप इस क्लास में हाजिर ना होते। क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वमा तस्क़तु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि एक पत्ता भी नहीं गिरता मगर अल्लाह को उसका इल्म होता है। तो आपका और मेरा इस क्लास में आना ये अल्लाह की तौफीक, उसके फजल और उसकी रहमत के बगैर नामुमकिन था। ज़ालिका फ़द्लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। यहदीहि मन यशा, वो जिसे चाहे हिदायत देता है। युतीहि मन यशा, वो जिसे चाहे अता करता है। अल्लाहु यज्तबी मन यशाउ, अल्लाह जिसे चाहे वो अपनी तरफ क्या करता है, चुन लेता है। तो ये अल्लाह के फजल के बगैर मुमकिन नहीं था। तो आप सब लोग यहाँ पे क्लास का आज आगाज कर रहे हैं। तो आप सब लोगों ने इस क्लास के खत्म होने के बाद और हर नमाज के बाद अल्लाह से ये दुआ करनी है कि अल्लाह आपको ये कोर्स तकमील आखिर तक करने की तौफीक अता फरमाए, मुकम्मल करने की, कंप्लीट करने की तौफीक अता फरमाए और आपको इस्तकामत नसीब फरमाए। क्योंकि ये जो इस्तकामत है ये बहुत बड़ी चीज है। देखें, अगर अब आप ये कोर्स शुरू किया है तो आपके रास्ते में बहुत ज्यादा हर्डल्स भी आएंगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप कोई नेकी का काम करने के लिए निकलें और शैतान आपके रास्ते में मुश्किलात ना डालें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो कसम खाई थी ना, उसने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि मैं तेरे मानने वालों को जहन्नुम में क्या कर दूंगा, डालूंगा और जहन्नुम को भर दूंगा। तेरे इनको मैं भटकाऊंगा, इनके ऊपर से आऊंगा, इनके पीछे से आऊंगा, इनके दाएं से आऊंगा और इनके बाएं से आऊंगा। मैं इनकी हर तरफ से, वो हमारे ऊपर इस टाइम मुसलसल वो हमारे पर क्या कर रहा है, अटैक्स कर रहा है, क्योंकि हम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं। तो वो आपके दिल में विस्पर करेगा, वसाविस डालेगा कि क्लास की टाइमिंग का इशू डालेगा कि आपकी क्लास की टाइमिंग सूट नहीं कर रही है, या बच्चे छोटे हैं, कोई और काम कर सकती हो, कुछ और सीख सकती हो, तरह तरह के एक्सक्यूज डाल सकते हैं। और ये जो शैतानी वसवसे हैं कभी कभी इंसान की शक्ल में भी आते हैं, कि इंसान जो है वो शैतानों का काम करते हैं। वो आपके आपके दिल में आके जो है वसाविस डालेंगे, शक शुबहात में डाल देंगे कि क्या कर रही हो, कुछ और काम कर सकते हैं, तरह तरह के वसाविस डाल सकते हैं। तो आपने इन तमाम सूरतों में ये सोचना है कि ये तमाम के तमाम जो वसाविस हैं ये शैतान की तरफ से हैं और मुझे अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए हैं, क्योंकि उसने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि मैं तेरे बंदों को कभी भी तेरी तरफ आने नहीं दूंगा। तो अल्लाह ने कहा था कि हाँ ये बात सच है, लेकिन मेरे मानने वाले जो हैं वो सिराते मुस्तकीम पर रहेंगे। तो आप सब लोगों ने इस्तकामत की दुआ मांगनी है हर नमाज के बाद। इसके और जब वसाविस आए तो आपने क्या करना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और सूरतुल फलक और नास का जो है हर नमाज के बाद विर्द रखना है। आज हम पढ़ेंगे इसी बारे में, शैतानी वसाविस के बारे में। तो आप सब लोग जो है हर नमाज के बाद और हर क्लास के इख्तिताम पर इस्तकामत की दुआ मांग कर उठेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम पढ़ेंगे बारे में। सूरतुल फलक और सूरतुल नास ये दोनों सूरतें एक साथ एक ही इंसिडेंट की वजह से नाजिल हुई थी। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों सूरतों की तफसीर इकट्ठी लिखते हैं। उसमें उन्होंने फरमाया है कि इन दोनों सूरतों के बेनिफिट्स, ब्लेसिंग और सब लोगों को इनकी जरूरत ऐसी है
کہ کوئی بھی انسان ان سے جو ہے مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس صورت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں بلیک میجک میں، ایول آئی میں، اور تمام طرح کے فزیکل اور اسپرچل کلائمیٹیز کو دور کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹو ہے۔ اور حقیقت اگر سمجھی جائے تو انسان کو اس کی ضرورت، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ضرورت اپنے سانس لینے سے، کھانے سے، پینے سے اور لباس سے، سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ کی جو بیسک نیڈس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ ضرورت، کیونکہ انسان کی بیسک نیڈ یہی ہوتی ہے نا، کھانا پینا اوڑھنا اور رہنا، تو اس سے بھی زیادہ جو ہے انسان کو کیا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اب یہ صورت نازل کس وجہ سے ہوئی تھی، انسیڈنٹ کیا ہوا تھا، اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں شان نزول، کہ کس وجہ سے، کیا حالت تھی جب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں واقعہ مسند احمد میں اس طرح سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، یعنی میجک کر دیا تھا، جس کا افیکٹ یہ ہوا تھا کہ آپ اس کی وجہ سے بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انفارم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے میجک کر دیا ہے، اور یہ جو جادو کا عمل ہے، یعنی جو تھا، یہ جن چیزوں میں کیا گیا ہے وہ کسی ویل یعنی کنویں کے اندر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ آدمیوں کو بھیجا، یہ جادو کی چیزیں جو ہیں وہ اس ویل سے نکال کر لے کر آئے، اس میں کچھ نوٹس لگے ہوئے تھے، یعنی گرہیں لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھولا، آپ اسی وقت بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتا بھی دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی سیلف کے لیے کسی سے بھی کبھی کوئی ریونج نہیں لیا تھا، اور نہ ہی کبھی آپ کی یہ عادت تھی۔ تو صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ سم ٹائم آپ جب کوئی کام کرتے تھے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور جب وہ نہیں کیا ہوتا تھا تو آپ کو یہ فیل ہوتا تھا میں نے وہ کام کر لیا ہے۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ میری النس کا کاز کیا ہے، کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے خواب میں دو شخص آئے تھے، وہ فرشتے یا دو آدمی تھے، ایک میرے ہیڈ سائڈ پہ بیٹھا اور دوسرا میرا فوٹ سائڈ پہ، یعنی میرے پاؤں کی سائڈ پہ بیٹھا۔ تو جو میرا ہیڈ سائڈ والا تھا اس نے کویسچن کرنا شروع کیا، یعنی جو سرہانے والی سائڈ پہ تھا اس نے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ جو دوسرا تھا، یعنی جو فوٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ان کو پر جادو کیا ہوا ہے، ان پر جادو کیا ہوا ہے۔ تو پہلے والے نے پوچھا کہ ان پر جادو کس نے کیا ہے، تو اس نے جواب دیا لبید بن اعصم، جو کہ یہودیوں کے ٹرائب کا ایک ممبر ہے، اس نے کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ ایک کوم یعنی کنگا اور اس کے دندانے یعنی اس کے ہیئر میں، کنگا اور اس کے دندانے یعنی کوم اور اس کے ہیئر میں کیا کیا گیا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے بتایا کہ کھجور کا اس غلاف میں، اس کور میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، بئر زروان، کنویں کا نام ہے بئر زروان، اس میں ایک سٹون کے نیچے اس نے دفن کیا ہوا ہے کنگے کو، اور اس کے اوپر جو جادو کیا ہوا ہے کھجور کے ایک کور میں بند کر کے، اور بئر زروان نامی ایک کنواں ہے، اس کے نیچے پتھر کے نیچے اس نے وہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ تشریف لے گئے اور اس کو نکالا اور فرمایا مجھے خواب میں یہی ویل دکھایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیا، کیوں نہیں اناؤنسمنٹ کی کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دی ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی قسم کی ٹربل کا یا تکلیف کا سبب بنوں۔ تو یہ دو واقعات ہوئے تھے، یہ واقعہ ہوا تھا، یہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا ایک یہودی نے جس کا نام لبید بن اعصم تھا، اور اس نے کنگے یعنی اس قوم پر اور اس کے ہیئر یعنی دندانوں پر جادو کر کے بئر زروان کا نامی ایک کنواں تھا، اس کے اندر جا کے اس کے ایک پتھر سٹون رہ کے اس کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ 11 آیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر
ایک ایک آیت پڑھ کر، یعنی جو نوٹ لگے ہوئی تھی نا نوٹس، آپ ایک ایک ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک کھولتے رہتے، یہاں تک کہ سب کی سب کیا ہوگی، گرہیں کھل گئی. یعنی وہ 11 انہوں نے لگائی تھی نوٹس. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 11 آیتیں سورۃ الفلق اور ناس دونوں ملا کے 11 آیتیں ہیں یہ نازل کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ یعنی نوٹ وہ کھولتے تھے اور اس سے وہ کیا ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات؟ تو اس کے نتیجے میں یہ صورتیں کیا ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی. معوذتین، ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں. معوذتین کا مطلب کیا ہونا ہے، اللہ کی شیلٹر میں آنا، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ کے ریفیوز میں آ جانا نا. تو معوذتین، اس کو معوذ کہتے ہیں ایک کو، اور معوذتین دو. ٹھیک ہے، یہ دو ہے نا دونوں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس لیے انہیں کیا کہتے ہیں، معوذتین کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنا آپ اپنے دنیاوی معاملات میں اور اپنے اخروی معاملات کو اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا آپ اللہ کی پناہ میں دے رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ہر مومن کا یہ بلیف ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر بینیفٹ اور ہر لوز جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ایک ذرے کا نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو دنیا اور آخرت کے تمام کلائمیٹیز سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی سورس ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی شیلٹر میں دے دے، اللہ کے حوالے کر دے. ہمیں اگر دنیا کی حدیث ہے نا کہ دنیا کی سب لوگ پوری بنی آدم اس بات پر لگ جائیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے مقدر میں وہ نفع لکھ دیا ہے، تو جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جتنی مرضی آپ کے خلاف پلاننگ کر لیں، جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، اللہ نے اگر آپ کے مقدر میں شہرت مقام کوئی لکھا ہے تو وہ کوئی آپ کی عزت مٹا نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تؤتی الملک، یہ بادشاہت، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بنی آدم پورے کے پورے اگر اکٹھے ہو جائیں آپ کو اگر کوئی نفع پہنچانے میں، اور اللہ نے آپ کے مقدر میں نقصان لکھ دیا ہے، ذلت لکھ دی ہے، تو وہ آپ کو پہنچا نہیں سکتے. یہ چیزیں خالصتاً اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ چیزیں ہیں ہی اللہ کے ہاتھ میں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے. اور نہ صرف یہ صورتیں پڑھ کر دینا ہے، بلکہ اپنے اعمال سے جو ہم ایکٹس کریں وہ اس طرح کے ہوں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ صورتیں پڑھ رہے ہوں اور ہماری دن اور رات وہ گناہوں میں گزر رہے ہوں، دن میں بھی ہم گناہ کے کام کر رہے ہوں اور رات میں بھی ہم گناہ کے کام کر رہے ہوں. تو پھر اس طرح سے جو ہے ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آ سکتے. اللہ کی نافرمانی چھوڑیں، اللہ کی فرما برداری میں آئیں، ان صورتوں کا اہتمام کریں، تو اللہ آپ کی کیا کرے گا، انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے. تو ان دونوں صورتوں میں، سورۃ الفلق اور ناس میں، دونوں میں اللہ کی پناہ میں آنے کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے. جو سورۃ الفلق ہے اس میں جتنی بھی یہ جتنی دنیاوی ڈیزاسٹر ہیں یا کلائمیٹیز ہیں، ان سے اللہ کی پناہ میں مانگنے کی تعلیم ہے. اور جو دوسری صورت ہے سورۃ الناس، اس میں اخروی آفات یعنی ہیئر آفٹر جتنی بھی کلائمیٹیز ہیں ان سب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث میں ان دونوں صورتوں کی اتنی بلیسنگز ہیں، اتنے ورچوز ہیں، اتنی زیادہ ان کی منقول ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی اگزامپل نہیں دیکھی گئی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی، ایون کہ قرآن میں بھی ان جیسی کوئی دوسری صورتیں نہیں ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا، یعنی معوذتین پڑھی، یہ دونوں صورتیں، اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی پڑھا کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی. اب آپ نے یہ حدیث سن لی ہے، آپ نے عمل کرنا ہے، آپ پر یہ عمل جو ہے لازم ہے، کیونکہ آپ کے علم میں آ گئی یہ چیز. آپ نے ہر نماز کے بعد
ان صورتوں کو پڑھنا ہے۔ آج ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہمیں سکون نصیب نہیں ہے، بات بات پہ بچے ضد کر رہے ہیں، بچے نافرمان ہیں، جتنی بھی ہماری زندگی میں یہ تکلیفیں ہیں نا، بیٹھے بیٹھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے اداس ہو گئے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو ان سب کی وجہ یہ ہوتی ہے، کبھی تو ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور کبھی لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ آپ کے اوپر بہت ہوتی ہیں، ایول آئیز جسے کہتے ہیں نا، بری نظر، وہ لوگ آپ کے اوپر جمائے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں میں اتنا حسد یہ کامن ہو گیا ہے، اس حسد کی وجہ سے کوئی آپ کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ حسد مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ نے اچھا علم سے نوازا ہوا ہے، اس کے علم سے حسد ہے، کسی کو اللہ نے کوئی سٹیٹس، کوئی مرتبہ، کوئی شہرت دی ہے، اس سے حسد ہے، اللہ نے اولاد سے نوازا ہوا ہے، بیٹے بیٹیاں دونوں دنیا، اس سے حسد ہے، اولاد فرما بردار ہے، اس سے حسد ہے، آپ کے پاس اچھا کھانے کے لیے ہے، اس سے حسد ہے، اچھی بیوی ہے، اس سے حسد ہے، اچھا شوہر اللہ نے دیا ہے، اس سے حسد ہے، یعنی کہ اور آپ کی رشتہ داروں سے بنتی ہے، اس چیز سے بھی حسد ہے۔ ہر ایک چیز سے لوگوں کو کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور ہمارے یہ حسد کی وجہ سے آج زندگی میں اتنی بدسکونی اور یہ بدنظمی ہو گئی ہے کہ اس کا علاج صرف ان صورتوں میں رکھا گیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رہیں، لوگوں کو اپنے سے زیادہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں کیا ہے، ہمیں انٹرسٹ ہے، ہمیں اپنے حالات کی اتنی خبر نہیں ہوتی، ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے بچے کے بارے میں ہمیں مکمل خبر ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں اتنی اطلاع نہیں ہوتی جتنے دوسروں کے گھر والوں کے بارے میں ہمیں کیا ہوتی ہے؟ اطلاع ہوتی ہے، پوری انفارمیشن ہوتی ہیں ہمیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد رکھنا ہے۔ کوئی اچھا کپڑا پہن لے تو ہمیں وہ تکلیف ہے، کسی کے پاس نئی گاڑی آ جائے ہمیں وہ تکلیف ہے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، کہاں سے نکلوائی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، کوئی کسی کو آج ہنستا کھیلتا دیکھ ہی نہیں سکتا، تو لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ صورتیں جو ہیں بہترین حل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کیا کرتے؟ اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور سارے اپنی باڈی پہ یعنی سارے بدن پر پھیر لیتے، اور جب آپ کا مرض وفات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پانے والے تھے تو آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں نے یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پہ دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ یہ کام میں اس لیے کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے، تو بیماری کوئی پیش آئے، کوئی بیمار ہو تو بھی یہ صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر کیا کر لیں؟ دم کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ آپ کو اس سے عافیت دے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں قل کا لفظ آتا ہے نا، قل کہہ دیجئے، تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، I seek refuge برب الفلق صبح کے رب کی، یعنی میں کس میں پناہ میں آتا ہوں؟ صبح کے رب کی۔ فلک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھٹنا، ایکسپلوڈ ہونا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ رات کا پھٹنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مطلب کیا ہے؟ رات کا پھٹنا اور صبح کا ظاہر ہونا، صبح کا اپیئرنس ہونا یعنی صبح کا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آتی ہے، فالق الاصباح، سورۃ النور میں آ رہی ہے یہ فالق الاصباح، کہ اللہ کیا ہے؟ صبح کو پھاڑنے والے ہیں، صبح کو لے کے آنے والے ہیں۔ تو اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری صفات ہیں، اللہ کی تو اتنی صفات ہیں، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، اتنی صفات ہیں۔ اس میں سے اللہ کی صفت کے ساتھ یہ فلک کا جو لفظ لے کر آئے ہیں، اس میں کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے کس کا؟ فلک کا، کہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ تو ہر ایک کا رب ہے، اللہ جو ہے وہ دنیا کا، آسمانوں کا، پہاڑوں کا، جنگلوں کا، درختوں کا، لیکن خاص طور پہ یہ جو فلک کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ رب کیسا ہے؟ وہ رب ایسا ہے کہ وہ صبح کا رب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ جو ہے کہ جس طرح رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ شرور کا، فتنے کا، ازمائشوں کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے، یعنی ڈیزاسٹر کا، کلائمیٹیز کا کیا بنتا ہے؟ کاز بنتا ہے رات کا اندھیرا، اور صبح کی روشنی اس کو کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے، کیونکہ رات کو آپ اپنے آپ کو جو غیر محفوظ کرتے ہیں نا، باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کوئی کچھ کر نہ دے، کوئی کچھ نہ کر جائے، اس قسم کے ڈر ہوتے ہیں رات کے ٹائم، لیکن جیسے ہی صبح کی روشنی ہوتی ہے آپ اکیلے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے گا، اللہ اس کی تمام کلائمیٹیز کو، تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ یعنی جو اللہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر
صبح کی روشنی کو لے کر آ سکتا ہے، وہ اللہ تمہاری تمام تکلیفوں کو، تمہارے تمام دکھوں کو، تمہاری تمام مصیبتوں کو ختم کر کے اس کو سکھ میں، چین میں، خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ہے۔ آگے دیکھیں، من شر ما خلق، من شری، من سے، شری شر، ٹھیک ہے، من سے شری شر، ماں جو بھی خلق اس نے پیدا کیا، یعنی ہر اس چیز کی بدی سے، فرام دا ایول آف ایوری تھنگ ہی کریٹڈ، کہ ہر اس چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ جو ورڈ شر لے کر آئے ہیں، اس کا میننگ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ شر یہ دو چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے، یعنی یہ دو چیزوں میں کامن ہے۔ وہ کون سی؟ ایک وہ ڈیزاسٹرز اور ایک وہ کلائمیٹیز اور ایک وہ تکلیفیں ہوتی ہیں جو براہ راست انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اور دوسری وہ ڈیزاسٹر کلائمیٹیز ہوتی ہیں جو انسان کو براہ راست تو خود تو تکلیف نہیں پہنچا رہی ہوتی، لیکن وہ کاز بنتی ہیں انسان کو تکلیف پہنچانے کا۔ تو یہ جو دوسری ٹائپ ہے، اس میں آپ کا کفر آ جائے گا، شرک کرنا اور تمام طرح کے گناہ، یہ لفظ شر کے مفہوم میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ کوئی بھی آپ گناہ کا کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف، جھوٹ بولتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپ کو عذاب دے سکتے ہیں، آپ کے فرشتے آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے اس کی اتنی گندی سمیل ہوتی ہے کہ آپ کے فرشتے آپ سے انتہا کے دور بھاگ جاتے ہیں، کہ ان کو اتنی زیادہ اس کی سمیل آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جھوٹوں میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جھوٹ بولنے سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، نہ آپ کو کوئی درد ہو رہا ہے، نہ آپ کے منہ میں درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ آپ کی موت میں آپ کو تنگی آ سکتی ہے، موت کے بعد قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، فرشتے دور بھاگ رہے ہیں، اللہ کی لعنت آپ کے اوپر آ رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو قرآن حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے، یہ دونوں ٹائپس ہیں، یعنی ایک وہ جو خود آپ کو مصیبت پہنچاتی ہے، اور دوسرا جو یہ سبب بنتی ہے۔ تو نماز کے آخر میں جو ہم نے پناہ مانگنی ہے اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ تو پہلی جو دو چیزیں ہیں، اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ ڈائریکٹ آپ کو تکلیف پہنچائیں گی، جہنم میں عذاب، آپ کو جہنم میں گرایا جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم کو محفوظ رکھیں، جس کو بھی جہنم میں گرایا جائے گا اس کو ڈائریکٹ اس جہنم سے کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا، جہنم اس کو جلا دے گی۔ مرنے کے بعد اگر دنیا میں غلط کام کیے ہیں، آپ نے دنیا میں زندگی اچھی نہیں گزاری، تو یہ قبر کا عذاب، آپ جیسے قبر میں جائیں گے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس سے بھی، تو قبر میں جو جائے گا اس کو فوراً اس کا عذاب ملنے لگ جائے گا۔ تو قبر خود آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، جہنم آپ کو ڈائریکٹ تکلیف پہنچا رہی ہے۔ ومن فتنۃ المحیا، اور یہ جو دوسری قسم ہے، تیسری اور چوتھی چیز، محیا اور ممات، دنیا اور زندگی۔ دیکھیں زندگی آپ جی رہے ہیں، اب آپ کو بیٹھے ہو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ زندگی آپ کے لیے فتنے کا سبب ڈائریکٹ نہیں بن رہی ہے، لیکن اگر آپ یہ زندگی غلط گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں گزاریں گے، تو یہی زندگی آپ کے لیے فتنے کا، کلائمیٹیز کا، ڈیزاسٹر کا باعث بنے گی، کیونکہ جیسے آپ کی زندگی ختم ہوگی، آپ کو مرنے کے بعد اس پر عذاب ملے گا، نہ بھی آپ کو اگر مرنے کے بعد ملے، آپ کو زندگی میں بھی کبھی کبھی آپ کے کیے ہوئے پر کیا مل جاتا ہے؟ عذاب مل جاتا ہے۔ اسی طرح موت، اگر زندگی میں غلط کام کیے تو موت آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ تکلیف کا باعث بن جائے گی، اور لیکن اگر زندگی میں اچھے کام کیے تو یہی موت آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ خوشی کا پروانہ بن جائے گی۔ تو یہ تمام یہ جو دو ٹائپس ہیں، تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، وا اور من سے، شرری شر سے، غاسقٍ اندھیرے کی، اذا وقب جب وہ چھا جائے، and from the evil to darkness when it threatened، کہ جب اندھیرا بالکل کمپلیٹلی چھا جائے، میں اس سے کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس میں لفظ آیا غاسق، من شر غاسق، یہ غصہ سے نکلا ہوا ہے، ڈرائیوڈ ہوا ہے کس سے؟ غسق سے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھیری کا پھیل جانا اور چھا جانا، ٹھیک ہے، یعنی جو ڈارکنس ہے یا نائٹ کا جو اندھیرا ہوتا ہے اس کا چھا جانا۔ اس لیے غاسق کے معنی حضرت ابن عباس، حسن اور مجاہد نے رحمت اللہ علیہم نے رات کے لیے کیے ہیں، اور وقوب یہ وقب سے نکلا ہوا ہے،
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیری کا کمپلیٹلی چھا جانا. یعنی ایک ہوتی ہے غاسق، وہ ہے رات، اور اذا وقب جب گھپ اندھیرا بالکل پچ ڈارک جسے کہتے ہیں نا وہ ہو جائے، جیسے 12-1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے میں کیا کرتا ہوں؟ پناہ میں آتا ہوں رات کے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے. وجہ رات کی وجہ کیوں کی ہے؟ دیکھیں من شر ما خلق جب کہا نا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی، تو اس میں دنیا کا ہر ایول اس میں شامل ہو گئی ہے، ہر طرح کی برائی شامل ہو گئی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے کا پھر اسپیشلی ذکر کیا، اسپیشلی طور پہ رات کے اندھیرے کا ذکر کیا. وجہ کس وجہ سے؟ کیونکہ رات کے وقت جنات کا، شیاطین کا، جانوروں کا، چوروں کا، ڈاکوں کا پھیلنے کا اور دشمنوں کے حملے کا وقت ہوتا ہے. لیکن جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں نا، جتنے بھی غلط کام، برائی کے کام ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ سب رات کے ٹائم کھل رہے ہوتے ہیں. کسینو، یہ کلبز، یہ جتنی شیاطین کے جتنے کام ہیں وہ کب کھل رہے ہوتے ہیں؟ رات کے ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو جادو ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کا اثر بھی رات کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس وقت میں اپنے پناہ میں آنے کی تلقین کی. اس لیے کہا گیا کہ جب رات کو سو تو سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں پڑھ کے سو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے سو جاؤ. ٹھیک ہے، آگے ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن اور من شرری اور شر سے، النفاثاتی پھونکے مارنے والیاں، بلو کرنے والیاں، فی العقد گرہوں میں. ٹھیک ہے، اور بدی سے عورتوں کی جو گروہ میں کیا مارتی ہیں؟ پھونکے مارتی ہیں. اینڈ فرام دا ایول آف دا وومن ہو بلو آن دا نوٹ. کیا مطلب اس کا؟ نفاثات، یہ نفس سے نکلا ہوا ہے، اصل اس کی نفس ہے، یہ جو ہے تو اس پلورل ہے یہ نفاسات، اور اس کا سنگولر ہے جی نفس. نفس کا مطلب ہوتا ہے پھونک مارنا، بلو کرنا. اور عقد، یہ عقدہ کی جمع ہے. کہتے ہیں نا عقد نکاح، عقد نکاح، نکاح کا جو ہے گرہ میں باندھنا، اس کا عقد نکاح ہو گیا. کیا مطلب کہ اس نے اپنے آپ کو گرہ کے نوٹ میں باندھ لیا، نکاح ہو گیا اس کا. تو عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ، جس کا مطلب ہوتا ہے گرہ. اور جادو کرنے والیاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جادو کرنے والیاں جو ہے اپنے ڈوروں میں، جو ان کے سٹرنگز ہوتے ہیں اس میں وہ کیا کرتی ہیں؟ گرے لگا لگا کے، نوٹ لگا لگا کے جادو کے کلمات پڑھ کر اس میں کیا مارتی ہیں؟ پھونکے مارتی ہیں. اب یہاں پر خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا گیا. نفاثات یہ عورتوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، نفس ہوتا تو وہ آدمی ہوتا نافثینہ، لیکن یہ نفاثات خاص طور پہ عورتوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے جادو کیا تھا، لبید بن عاصم، اس کی بیٹیوں نے آپ پر کیا تھا. اپنے باپ کے کہنے پر انہوں نے اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر دیا تھا؟ جادو کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں جادو کا جو زیادہ کام ہے وہ عورتیں ہی کرتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر عورتیں اس کام میں ملوث ہوتی ہیں. وہ جاتی ہیں جادوگروں کے پاس، کرنے والے ویسے آدمی ہیں آج کل، لیکن جو کروانے والی ہیں وہ عورتیں ہیں. اکثریت عورتوں کی ہے کہ وہ جاتی ہیں ان جادوگروں کے پاس اور کیا کرتی ہیں؟ جادو کرواتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر اس چیز کا بھی ذکر کیا. من شر ما خلق میں تمام کے تمام شرور شامل تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پہلی چیز جس کو خاص طور پہ مینشن کیا وہ تھا رات کا اندھیرا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ جادو کرنے والیوں سے بھی اپنی پناہ میں آنے کی تلقین کی. کیونکہ کیا ہوتا ہے، جب آپ پر جادو کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم پر کسی نے جادو کیا ہوا ہوتا ہے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم ویسے ہی بیمار ہیں، تکلیف ہے، ہم ڈپریشن میں ہیں، تو ہم پر بیماری ہے، تو وہ دوا میں لگے رہتے ہیں اور تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، اور جادو کا ہم پر گمان بھی نہیں گزرتا. اس لیے خاص طور پر ان عورتوں سے، ان لوگوں سے اللہ نے اپنے پناہ میں آنے کی تلقین کی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حَاسِدٍ حسد کرنے والا، اذا حسد جب وہ حسد کرنے والا لگے، یعنی and from the evil of an envier when he envies، کہ جب وہ کیا کرنے لگے؟ ہم سے حسد کرنے لگے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ذکر کی، پہلے رات کا اندھیرا، دوسرے جادو کرنے والی عورتیں، اور تیسرا حسد. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو مینشن کیا. وجہ یہ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو اقدام تھا، جو سٹیپ اٹھایا گیا تھا، اس کا سبب حسد ہی تھا. کیونکہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ یہ نبی ان کی حضرت اسماعیل کی امت میں سے کیوں آ گیا، ان کی نسل میں سے کیوں آ گیا، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا. ان کو اسی چیز کی جلن تھی نا کہ ہماری نسل میں سے آنا چاہیے تھا، حضرت اسحاق کی، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے کیوں آ گیا.
اور اس کو ماننے والے، اس کے فالوورز، اس کے پیروکار کیوں اتنے ہیں؟ اس حسد کی وجہ سے، اور وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو حسد کی تدبیر سوچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کیا کر دیا؟ حسد کر دیا، وہ سوری جادو کر دیا۔ اب حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی بلیسنگ کو، کسی کی کمفرٹ کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اللہ نے جو اس کو یہ بلیسنگ دی ہے یہ اس سے ختم ہو جائے، اور چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو، یعنی مجھے ملے یا نہ ملے یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ جو میرے بھائی کو یا میرے بہن کو جو چیز ملی ہوئی ہے نا، اس سے یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے، کوئی بھی چیز ہو، دولت کی شکل میں ہو، بال کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، خوبصورتی ہو، کچھ لوگ کسی کی خوبصورتی سے بہت جلتے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت کیوں ہے، یہ اس کے ساتھ جو کوئی یہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، اللہ معاف کرے، کہ کسی کے علم سے جلتے ہیں، کسی کی شہرت سے جلتے ہیں، اس کی بات کیوں مانی جاتی ہے، میری کیوں نہیں سنی جاتی، اس طرح کا خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حسد اور جلن، یہ آپ کو کیا ہے؟ یہ بڑا ہی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، یہ بڑا سن ہے، یہ آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا، اور یہ پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا۔ پہلا گناہ آسمان میں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ایکسپٹ آف ابلیس، کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ اس سے پوچھا گیا قال ما منعك الا تسجد، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے پیدا کیا ہے، کہ میں تو اس سے کیا ہوں؟ کئی گنا بہتر ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چیزوں کا علم دیا تھا، ناموں کا علم دیا تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا، تو اللہ نے جب اس کی وجہ سے ہماری جو فضیلت ہے وہ تمام فرشتوں پر، وہ علم کی بیس پر ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، نہیں تو عبادت گزار تو فرشتے ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، وہ تو کئی اپنی ساری عمر عبادتوں میں گزار دی ہے۔ اللہ نے ہمیں علم کی وجہ سے فضیلت دی ہے فرشتوں پر، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا حسد کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے، کہ میں کیا ہوں؟ خیرم، مجھے اس سے زیادہ پتا ہے۔ تو اپنی زندگی سے یہ دو چیزیں نکال دیں، ایک حسد اور ایک تکبر، پرائڈنس، کہ میں اس سے تو، ہم کہتے ہیں نا اس سے تو کئی گنا بہتر ہوں، یہ تو بھی اس کو نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، نہ یہ سکارف لیتی ہے، نہ اس کو جو ہے کوئی شرم و حیا ہے، اس سے تو کئی گنا بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کاموں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اسے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا، میں کتنی ایکٹیو ہوں، کتنے بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہوں، مجھے ہر کام کرنا آتا ہے، مجھ میں سلیقہ زیادہ ہے، مجھ میں طریقہ زیادہ ہے، مجھے بولنا اچھا آتا ہے، مجھے پڑھنا زیادہ اچھا آتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ چیزیں نہیں، یہ شیطان کے کلمات ہیں، ان کلمات کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو تا حیات قیامت تک مردود قرار دیا ہے، ان کلمات کی وجہ سے۔ اور ہم یہ کلمے چلتے پھرتے دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں، کتنی دفعہ اپنے کو کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، کہ ہم اس سے تو بہتر ہیں، اس سے میری ڈریسنگ بہتر ہے، میرا گھر اس سے بہتر ہے، میرا رہنا اس سے بہتر ہے، میرا کھانا اس سے بہتر ہے، میرا پینا اس سے بہتر ہے، میرے بچے اس سے کئی گنا اچھے ہیں، اس کے تو بچوں کو تمیز ہی نہیں ہے، بولنا نہیں آتا، بدتمیز ہیں، ضدی ہیں، میرے بچے تمیزدار ہیں۔ تو بہتر بہتر بہتر، یہ بہترین کا کلمہ رٹ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو زیرو کر دیں، اپنی نظروں میں اپنی اوقات کو گرا دیں، اپنے آپ کو ہمبل کریں۔ جو آج ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہمیں کسی بھی چیز میں خوشی نصیب نہیں ہوتی، ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوشی نصیب نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا مان لیا ہے۔ جب کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں، یہ میں نے کیا ہے، میرے اتنے نمبر آئے ہیں، میں نے گاڑی لی ہے، یہ میرا کام ہے، میں نے اس کو چلایا ہے، میرا بزنس ہے، یہ سب چیزیں۔ اور آپ کو جب اللہ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو آپ کیوں نہیں خوش ہوتے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کے گریڈ آ رہے ہیں، بچہ اگر سی گریڈ لے کر آیا، اس سے بہتر چاہیے، بی لے کر آیا تو اسے اے چاہیے، اے چاہیے، یعنی آپ ان کی خوشیوں میں خوش ہونا ان کو سکھا ہی نہیں رہے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں آپ خوش نہیں ہو رہے۔ اے گریڈ سے بھی آپ کو ہوتا ہے نہیں، اے پلس چاہیے، 2 نمبر بھی کیوں کٹ گئے آپ کے بیٹا، پورے نمبر کیوں نہیں آئے، پورے نمبر آنے چاہیے تھے۔ یعنی ہم اپنے چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں، کہ اگر 2 نمبر کٹ گئے، 5 نمبر بھی کٹ گئے، میں کہتی ہوں 10 نمبر بھی کٹ گئے، بچے کو پڑھنا تو آتا ہے،
آپ کا بچہ جا تو رہا ہے نا، یہ سوچیں آپ لوگ کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا سکھائیں. جب ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے زیادہ اچھا ڈیزرو کرتے تھے، ہمیں یہ جو نعمت ملی ہے نا میں اس سے بہترین کی ڈیزرونگ تھی، مجھے اتنی کم چیز کیوں ملی ہے، یہ جو سوچ ہے آپ کو، یہ آپ کو جو ہے اصل خوشی سے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم کرتی جا رہی ہے. اس لیے ہماری زندگی میں اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس ہوتی ہیں، اتنا کچھ آتا ہے، بچہ خوشی خوشی آگے کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے، کون سا بڑا مارکا مار لیا تم نے، اس سے زیادہ تو ہم نے کر لیا تھا، تم کون سا کام کر رہے ہو. یہ چیز آپ کی زندگی سے خوشی کو چھینتی جا رہی ہے. جب آپ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں زیرو کریں گے، میری اوقات ہی کچھ نہیں ہے، میری کچھ اوقات ہی نہیں ہے، اور اللہ جب آپ کو دے گا تو آپ خوش ہوں گے کہ یار میری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، اللہ نے مجھے کتنا نواز دیا ہے، اللہ نے مجھے کتنا دے دیا ہے. تو آپ کو زندگی میں کیا ہوگی، خوشی نصیب ہوگی. اور ایک بات اور، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی خوشیاں ہیں، مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، گھر کی نعمت ہو، وہ نعمت ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس مال ہے وہ آپ کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے، حرام میں خرچ ہو رہا ہے. آپ کے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے تو وہ نعمت نہیں بلکہ وہ کیا ہے، آپ کے لیے فتنہ ہے. اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے لیکن آپ کے پاس ہدایت کی نعمت نہیں ہے تو وہ اولاد بھی آپ کے لیے فتنے کا باعث ہے، کیونکہ آپ کے پاس خود ہدایت نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو کیسے ہدایت دیں گے. تو سب سے بڑی نعمت اس دنیا اور آخرت کی، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اگر اللہ سے نعمت مانگنی ہے تو ہدایت کی نعمت مانگے، کیونکہ جب آپ کے پاس ہدایت ہوگی تو ہر نعمت آپ کے پاس نعمت ہوگی، نہیں تو وہی نعمت آپ کے لیے زحمت بن جائے گی. آگے دیکھیں سورۃ الناس. قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، سے I seek refuge with the Lord of the mankind. اچھا جی، قل اعوذ برب الناس میں پناہ میں آتا ہوں، کیا مطلب کہ میں لوگوں کے رب کی کیا آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں. رب کا کیا مطلب ہوتا ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنا. آپ کے ہر طرح کے جس طرح کے بھی سرکمسٹانسز ہو، ہر حال میں آپ کی جو ہے کریکشن کرنے والا، آپ کا ریفارمر، یہ ہوتا ہے رب. ٹھیک ہے. تو یہاں پر سورۃ الفلق میں جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا، سورۃ الفلق میں جتنے بھی آپ کی دنیاوی جتنے بھی ڈیزاسٹر ہیں، کلائمیٹیز سے، اس سے پناہ مانگنا مقصود تھا. اور جو سورۃ الناس ہے اس میں صرف جو آخرت کے معاملات ہیں اس میں اللہ سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے. مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، کنگ آف دا مین کائنڈ. الہ الناس لوگوں کے معبود کی، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی. اب دیکھیے ان دونوں صفتوں کا، قل اعوذ برب الناس پہلے کہا میں پناہ میں آتا ہوں ایسے رب کی جو لوگوں کا رب ہے، پھر کہا وہ کیسا رب ہے، وہ لوگوں کا بادشاہ ہے اور وہ لوگوں کا کیا ہے، معبود ہے. یعنی اللہ کی تین صفات لے کر آئے، رب، ملک اور الہ. ٹھیک ہے. اب جو لفظ رب ہے نا، وہ دوسرے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. کیسے؟ جیسے رب الدار گھر کے مالک کو کہتے ہیں، عرب میں کہا جاتا ہے رب الدار، یہ گھر کا رب، پالنے والا، گھر کی پرورش کرنے والا. رب المال یہ مال کا مالک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہر پالنے والا، ہر ربیب تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں نا، ربیب تربیت کرنے والا، پالنے والا، وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل میں اپنے گھر میں ہوں تو میں اپنے گھر کا اگر خرچہ اٹھا رہی ہوں، میرے ہسبینڈ اٹھا رہے ہیں، تو وہ گھر کے پرورش تربیب بربیب ہو سکتے ہیں لیکن وہ پوری دنیا کے بادشاہ نہیں ہو سکتے، وہ پورے ملک کے جو ہے بادشاہ نہیں ہو سکتا، ہر بندہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی ذات ایسی ہے، نہ صرف وہ ہماری پرورش کرنے والی ہے بلکہ وہ بادشاہ بھی ہے. اب تیسری صرف دوبارہ لے کر آئے الہ الناس، کہ وہ اللہ تمہارا معبود بھی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کا ربیب ہو، پالنے والا ہو، اور ساتھ میں وہ جو ہے گورنمنٹ میں ہو، سارے ملک اس کے انڈر آتا ہو، وہ بادشاہ بھی ہو، سب کہیں ہاں جی وہ بادشاہ بھی ہے، لیکن وہ شخص الہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود صرف کس کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات ایسی کامل ہے، ایسی کمپلیٹ ہے کہ وہ ربیب بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، وہ الہ بھی ہے. اور یہ تینوں چیزیں دیکھیں، جو ربیب گھر کا پرورش کرنے والا ہوتا ہے، اس پر جیسے میں ہوں، اگر ہم ہیں، عورتیں ہیں، تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں، ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں، ہم اپنے شرم و حیا کی حفاظت کریں، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں.
اور اگر کوئی بادشاہ ہے، کنگ ہے، تو اس کا کام بنتا ہے کہ اس کے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی اس کے نیچے رعایا آ رہی ہے، ان سب کی حفاظت کا ذمہ اس شخص پر ہوتا ہے۔ تو اللہ جو رب بھی ہے، جو ملک بھی ہے، وہ الہ بھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ ہم سب نے جس اللہ میں یہ تینوں صفات اکٹھی ہو گئی ہیں، تو ہم نے ایسی ذات کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ایسی ذات کے حوالے کرنا ہے کہ جو رب ہے، جو ملک ہے اور الہ ہے۔ آگے دیکھیں، من شر الوسواس الخناس، من شر، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی، الخناس، چھپ کر حملہ کرنے والے کی، from the evil of the whisperer who withdraws۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اب تینوں صفات بیان کر دی کہ اللہ رب ہے تمہارا، اللہ ملک بادشاہ ہے، اور اللہ تمہارا معبود ہے۔ اس کا اب بیان فرما رہے ہیں کہ جس سے پناہ مقصود ہے، کہ پناہ مانگنے کس سے؟ ہم اللہ سے، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی شیلٹر میں آ تو رہے ہیں، پر کس سے آ رہے ہیں؟ تو وہ وسواس سے، خناس سے آ رہے ہیں۔ وسواس کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ سے نکلا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ شیطان کو وسوسہ، کہ وہ ہے ہی وسوسہ، پورے کا پورا وسوسہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شیطان، وسوسے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شیطان ہمیں اپنی فرما برداری کی طرف، اپنی اوبیڈینسی یعنی اطاعت کی طرف ایک سیکرٹ کلام کے ذریعے بلاتا ہے، جس کا میننگ صرف ہمارے دل میں آتا ہے اور کوئی آواز بھی نہیں آتی ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا، دل میں یہ بات ہے، یہ گناہ کر لیں، دل میں یہ بات ہے، یہ جھوٹ بول لیں، دل میں یہ بات ہے، یا وہ پیچھے پڑ گیا تو یہ بات کر لیں، ہے نا، یہ دل میں آتی نا باتیں۔ تو شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ یہ شیطان کے وسپر ہوتی ہے جو ہمارے وہ دل میں ڈال دیتا ہے، اور اس کی آواز بھی نہیں آتی۔ اور خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لوٹنے والا۔ شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے، جب اللہ کو وہ یاد کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، تو وہ پیچھے بھاگتا ہے۔ پھر جب وہ ذرا سا غافل ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ جو ہے وہ کسی اور کام میں انگیج ہو جاتا ہے، بزی ہو جاتا ہے، تو یہ شیطان پھر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے بندہ، تو یہ پھر پیچھے لوٹ کے جاتا ہے۔ تو یہ عمل، یہ جو ایکشن ہے، یہ مسلسل کنٹینیولی کیا ہوتا ہے؟ جاری رہتا ہے، کہ وہ آگے جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، جب انسان جو ہے کسی دنیاوی کام میں لگ جاتا ہے وہ دوبارہ انسان پر آ کر حملے کرنے لگ جاتا ہے، اٹیکس کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ عمل کیا رہتا ہے؟ جاری رہتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ خناس ہے کیسا؟ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ ہے کیسا؟ الذی، وہ جو، یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی، میں، صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں، the one who whispers in the heart of people، کہ لوگوں کے دلوں میں وہ کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے دل میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان رہتا ہے۔ جو فرشتہ ہے وہ اس کو نیک کاموں کی طرف انکریج کرتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان اس کو برے کاموں کی طرف۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے، بزی رہتا ہے، انگیج رہتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو یہ شیطان جو ہے اپنی بیک یعنی چونچ جو ہے انسان کے دل پر رکھ کر اس کے میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اس میں جو ہے اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے شیطان مردود سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ من الجنتی والناس، اور یہ جو شیطان جو وسوسے ڈالنے والے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، والناس، اور انسانوں میں سے بھی۔ من الجنتی والناس، دیکھیں وسوسہ ڈالنے والا یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی سے۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے، جنات شیطان کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی۔ اگر آپ کو یہ شک، اب ڈاؤٹ آئے کہ وسوسہ جناتی ہو یا شیطان کی طرف سے ہونا، تو ظاہر ہے کہ شیطان آپ کے دل میں آ کے وسپر کر دے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن انسانی شیاطین تو آپ کے سامنے کھلم کھلا کے بات کرتے ہیں نا، انسان کی شکل میں جو جنات ہوتے ہیں، جو انسان کی شکل میں جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے منہ پہ آ کے کریں گے یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، ایسے نہ کرو، نماز نہ پڑھو، یا جھوٹ نہ بول لو، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کو گناہ کی کیا کر سکتے ہیں؟ دعوت دے سکتے ہیں۔ تو وہ کیسے وسوسہ کیسے ڈالتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیاطین بھی اکثر
ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو کیا ہونے لگ جاتا ہے، ڈاؤٹ ہونے لگ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کسی دوسری مجالس میں جائیں تو وہ ایسی شرکیہ باتیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی اس کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں جو ڈاؤٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، آپ خود جو ہے ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ انسانوں کی شکل میں کیا ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں. تو ان سے کیا کرنی ہے، پناہ مانگنی ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس پر اس کا ایک قرین یعنی ساتھی اٹیچ ہو. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ کیا لگایا ہوا ہے، ایک شیطان ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ساتھی یعنی قرین ہے؟ تو فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، میری ہیلپ کی ہے کہ اس کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ بھی مجھے کیا کرتا ہے، صرف خیر کی بات کہتا ہے. یعنی یہ جو میرا قرین ہے یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے اور یہ مجھے کیا کہتا ہے، صرف بھلائی کی بات کہتا ہے. تو صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے. تو ایک رات میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی زیارت کے لیے آئیں، مسجد میں گئیں. واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے. گلی میں دو انصاری صحابی سامنے آ گئے تو آپ نے آواز دے کے فرمایا، ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ بنت حی ہیں. ان دونوں نے بہت ہی رسپیکٹ میں عرض کیا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بارے میں بھی کوئی ill thoughts یعنی کوئی برے بدگمانی لے کر آ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک، کیونکہ شیطان انسان کے خون میں یعنی انسان کی وینز میں ایسے سرکولیٹ کرتا ہے جیسے آپ کا بلڈ چل رہا ہے، جیسے ہمارا خون ہماری رگوں میں سرکولیٹ کر رہا ہے، شیطان اسی طرح آپ کی اور میری رگوں میں دوڑ رہا ہے. تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی ill thoughts، کوئی بدگمانی، کوئی وسوسہ پیدا نہ کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رات کے اندھیرے میں کس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کیا، انہیں بلایا، کھڑا کیا اور انہیں یہ بات کلیریفیکیشن دی کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ میری اپنی بیوی ہے صفیہ بنت حیہ اور میں نے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے کہ جیسے ہم خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے، نیسیسری ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں. یعنی اس طرح کے کام کرنا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ شک میں ڈال جائے کہ یہ کام اس سے یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کچھ کہہ بھی نہ سکے. تو ایسے موقعوں سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دل میں آپ کے لیے تھوٹس پیدا ہوں، بدگمانی پیدا ہوں، اور کوئی ایسا موقع آ جائے تو کلیئر بات کرے. تہمت کے مواقع ختم کر دینے چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی وسوسے کو بڑا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے جس سے بچنا بالکل بھی آسان نہیں ہے سوائے اللہ کی پناہ میں آنے کے. تو اگر ہم ان تمام چیزوں سے، رات کے اندھیرے سے، جادوگروں سے، حسد سے، شیطانی وسوسے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. کس طرح؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو ہر نماز کے بعد پڑھ کر، فرض نماز کے بعد، اور اپنے عمل ایسے بنائے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ سکیں. اب دیکھیں قرآن کریم کی جو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا سورۃ الفاتحہ سے کیا اور جو کمپلیٹ ہوا ہے قرآن کریم کے آخری سورت کا ہم سورۃ الناس ہے. تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم جب سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں تو ہم اس میں اللہ کو پریز کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تو ہماری مدد فرما، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اہدنا الصراط المستقیم کی توفیق مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور صراط مستقیم، یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو دین و دنیا کے سب جتنے بھی آپ کے گولز ہیں نا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اچھا جو ہے وہ کیا نام ہے، جاب اچھی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، جتنے بھی آپ کی زندگی میں گولز ہیں ان سب میں سب سے اہم اپنے گولز میں جو لکھے ہوئے ہیں ان میں سب سے اوپر جو لسٹ میں نا، سب سے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ آپ کا ہونا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم نصیب فرما، ہدایت، نعمت ہدایت نصیب فرما. اور پہلے بھی بتائی گئی تھی ہر وقت بچوں کی یہ ڈال دیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، ہر وقت اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم.
ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے صراط مستقیم کی دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم کا رستہ دکھا۔ اب ان دونوں چیزوں کا حصول، اللہ کی مدد بھی ہمیں چاہیے اور صراط مستقیم بھی چاہیے، یہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے قدم قدم پر تو شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری رگوں میں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے کہ ہمارا بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے۔ اب اس شیطان سے کیسے بچا جائے، اپنے گول کو کیسے اچیو کیا جائے، ہدایت کو کیسے اچیو کیا جائے، اپنی اللہ کی مدد کیسے لی جائے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے سورۃ الفلق اور ناس پڑھو اور میری کیا آ جاؤ، میرے اس میں میری پناہ میں آ جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے استعاذہ پہ قرآن کو کیا کر دیا، ختم کر دیا کہ اس دن الصراط مستقیم سے شروع ہو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔